नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ रही है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा है कि जो सीज फायर है गजा का वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। मुसलसल इजरायली वायलेशंस की वजह से अब इस सूरत हाल को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। या सीज फायर को मुकम्मल इंप्लीमेंट करवाया जाए या फिर मामला जो है वो बहुत ही और गंभीर रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से सीज फायर के बाद पहली बार इस नौयत की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर जो वो अब क्वेश्चन हो गया है कि ये सीज फायर चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, क्योंकि इजराइल मुसलसल जो बमबारी है और जो वायलेशंस है वो जारी रखे हुए हैं, जिसमें सबसे बढ़कर जो अभी असैसिनेशन की गई है इसके बाद मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस के लीडर्स की जानिब से ट्रंप को एक मैसेज भेजा गया है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब आप इजराइल फर्स्ट पॉलिसी को अबंडन कर दें। इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जो है वो किसी के मफाद में नहीं है और ये अमेरिकन मफाद के अंदर भी नहीं है और ये अमेरिकन मफाद को उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। इजराइल फर्स्ट पॉलिसी को जब छोड़ दे और इस वक्त जो है वो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ट्रंप अपने आप को प्रेजेंट करता है ना एज अ पीस मेकर, तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो रही है कि एक उसने एग्रीमेंट करवाया है जिसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो जाहिर है कि ना ही ट्रंप की कोई क्रेडिबिलिटी है और ना ही अमेरिका की कोई क्रेडिबिलिटी है कि वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर किसी चीज को इंप्लीमेंट करवा सके। आप देखें कि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो ऑपरेसर हैं वही मीडिएटर हैं, यानी ये जो भी हुआ है ये अमेरिका की वजह से हुआ है और अमेरिका ही सालिस बना हुआ है। यानी जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं वो मजबूर करते हैं मजलूम कौमों को कि वो जालिम को ही सालिस कबूल कर लें। तो यही कुछ यहाँ पर फलस्तीनियों को फेस करना पड़ रहा है, यही कुछ जो है वो लेबनीज को फेस करना पड़ रहा है। लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार अमेरिका है, फिर भी लेबनान में सीज फायर का सालिस भी अमेरिका है। फलस्तीन में जो कुछ 2 साल में हुआ है उसका जिम्मेदार अमेरिका है, लेकिन फिर भी सालिस भी अमेरिका है। तो ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स है वो मजबूर करते हैं, लेकिन अब जाहिर है कि अमेरिका का वो पुलिस मैन का रोल भी चैलेंज हो रहा है और ये बहुत बुरे तरीके से इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हो चुकी है। तो आज दोहा में इस वक्त मुलाकात हो रही है, 40 से 50 मुल्क वहां पर इनवाइटेड हैं, तो इन सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। सूरत हाल काफी क्रिटिकल है, अमेरिका कुछ भी करवा नहीं सकेगा मीनिंगफुल। अच्छा, रशियन जो डेलीगेशन है हाई लेवल का वो ईरान पहुंचा है और किस लिए ईरान आया है? जो प्यूटन और ईरानी सदर की मुलाकात हुई थी तुर्कमेनिस्तान के अंदर और उसमें बहुत सारी चीजें तय हुई थी, तो उन अंडरस्टैंडिंग्स को, उन एग्रीमेंट्स को स्पीड अप करने के लिए ये फॉलो अप मीटिंग जब हो रही है कि तेजी के साथ अब चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो वहां रशिया से साउथ एशिया तक को कनेक्ट करेगा और ये स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। देखिए, जंग जो है वो सिर्फ आप मिलिटरीली नहीं लड़ते हैं, ये भी जंग है, ये सर्वाइवल की जंग है जो आप बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। नए तिजारती रूट्स बनाना भी उस जंग का हिस्सा है, इकोनॉमी को बेहतर करना, अनरेस्ट को जो है वो उसकी तरफ ले जाने वाली जो चीजें हैं उनको कन्फ्रंट करना, लोगों में बेचैनी और पॉवर्टी को खत्म करना, ये भी वही जंग है। ये जो इजराइल ने और वेस्ट ने जंग मुसल्लत कर रखी है ईरान पर, रशिया पर, इसको लड़ने के बहुत अनगिनत डायमेंशंस हैं, जिसमें सबसे बढ़कर इकोनॉमी है, ये वेस्टर्न सैंक्शन से बचने के लिए जो नए तिजारती रास्ते हैं, तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक नौयत का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। तो इसके ऊपर काम वो तेज और बाकी मजीद बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनको वो कह रहे हैं कि हम स्पीड अप करेंगे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैसे तो 3 मुल्कों के दौरे पर हैं और तीनों बड़े अहम हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो राब्ते में सबसे हैं, यानी ये पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा हो रहा है। तो बहुत सारे मुल्कों के साथ उनकी फोन के ऊपर जो है वो बात हुई है, तो यानी कुछ तय हो रहा है। इसमें गजा डिस्कस है, यूएई का एलामिया आया, उसमें फलस्तीनी रियासत है, चाइना और यूएई का जो एलामिया आया, यानी जो डायनामिक शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं और हो सकता है सूडान में चाइना जब वो इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत सारे मुल्कों के साथ, यानी मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ जिनमें अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ फोन कॉल पर राब्ता हो रहा है, यानी एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ कोई चीज है वो उसमें आगे बढ़ा जा रहा है। सीरिया के हवाले से टर्की को फैसला करना है, सऊदी अरेबिया को फैसला करना है और कतर को फैसला करना है और सबसे बढ़कर टर्की को फैसला करना है, क्योंकि सीरिया में जो सूरत हाल है ये टर्की के नेशनल इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ है। और आज उर्दगान की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि सीरिया में जो सबसे बड़ी वजह है जो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने में रुकावट है वो इजराइल है। ये आज उर्दगान कह रहे हैं, ये टर्की कह रहा है कि यानी देखें वहां पर कितनी तबाही आई है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है, वहां पर फंड चाहिए, वहां पर
کتنا کچھ چاہیے سیریا کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جانے کے لیے. لیکن اردگان کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے. تو پھر کون روکے گا اسرائیل کو؟ کیا یورپ روکے گا؟ کیا امریکہ روکے گا؟ کون روکے گا اسرائیل کو؟ بھئی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ سیریا کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے. تو پھر اسرائیل کو روکنا ہے نا، تو روکیں گے کیسے؟ یہ ان ملکوں کے لیے جو وہ بڑا چیلنج ہے. آخر یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 سال 2 سال 10 سال بس اسی طرح صورتحال یہیں پر ٹکی رہے کہ جب اسرائیل پیچھے ہٹے گا، جب اسرائیل رحم کھائے گا تو سیریا کو سٹیبلٹی کی طرف ہم لے کر جائیں گے. نہیں، سیریا کی جو سچویشن ہے وہ آلریڈی خراب ہے. سیکٹیریل وائلنس وہاں پر ہو رہا ہے، پوورٹی اور باقی بہت سارے معاملات ہیں. تو یہی صورتحال آپ اس سٹیٹس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. آپ نے صورتحال کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، وگرنہ یہ خرابی کی طرف جائے گی. یعنی آپ بیٹھے رہیں گے اسرائیل کا انتظار کرتے رہیں، نہیں کر سکتے، زیادہ دیر نہیں کر سکتے ہیں. اور ادھر اسرائیل تو الشرا کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو پورا سیریا ایک بار پھر کھانے جگہ کی طرف چلا جائے گا. تو ادھر ایلوائس وہ صورتحال رائٹرز نے کہا کہ 70,000 فائٹرز ان کے پاس ہیں. تو تیزی کے ساتھ اس کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن بائی فورس لے کر جانا ہے. یہ اسرائیل کا سامنا کریں گے تو لے کر جائیں گے. تو اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ترکی، قطر، سعودی عربیہ یہ امریکہ کو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو روکے. اب کس حد تک امریکہ روکتا ہے یہ بہرحال نظر آئے گا. لیٹن امریکہ میں جو ایسکیلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. جو وینزویلا ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا ہر آئل ٹینکر جب وہ قبضے میں لیں گے، ظاہر ہے کہ وینزویلا کی اکانومی آلریڈی مشکلات کا شکار ہے، تو اگر مزید آئل ٹینکرز پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور آئل ٹینکرز کو یہ چیز تو نہیں ہے کہ وہ نئے بنائے جا سکتے ہیں. پکڑے گئے تو پکڑے گئے، مختصر سے تو ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے 15-20 آئل ٹینکرز پکڑ لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وینزویلا کی اکانومی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گی. اور اس سے یہ ہے کہ جو کیوبا کو آئل سپلائی جا رہی ہے وہ ظاہر کٹ جائے گی. اچھا، اور وینزویلا کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جہاں پر امریکن فوجیاں آ کر بیٹھ گئی ہیں، اب آنے والے 4-5-7 دنوں کے اندر وہاں یہ معاہدہ بھی طے پا رہا ہے کہ ان کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ امریکہ ملٹری پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ سٹرائک کرنے کے لیے ہی یہ ایئرپورٹس مانگ رہے ہوں گے، تو وہ بھی 4-5 دنوں میں سلسلہ جب وہ شروع ہو جائے گا. تو وہاں پر ایک بڑی ایسکلیشن جب نظر آ رہی ہے. ویسے بھی امریکہ کی پالیسی جو آ چکی ہے واضح طور پر کہ وہ لیٹن امریکہ میں مکمل سبجوگیشن چاہتے ہیں، کیونکہ جو منرو ڈاکٹرائن ہے وہ ایک سامراجی ڈاکٹرائن ہے. اس میں یعنی لیٹن امریکہ کی جو نیشنز ہیں وہ آزادانہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی ہیں. کس سے تجارت کرنی ہے، اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، اپنی سوورینٹی، یہ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. امریکہ ہی ان کی فارن پالیسی بنائے گا، امریکن فوجیں وہاں پر ہوں گی، ان کے تمام ڈیسیژنز کو، ان کی اکانومیز کو امریکہ ہی کنٹرول کرے گا. یہ منرو ڈاکٹرائن ہے. تو پالیسی آ چکی ہے. اب یہ نیشنز کیا لڑ سکیں گی نہیں لڑ سکیں گی یہ بہرحال دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم ذرا دوحہ سے شروع کرتے ہیں. آج دوحہ میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور حماس ہولڈ کے اوپر ہے. حماس از ویٹنگ فار آنسرز. حماس holds on to armed resistance as a legitimate right ahead of key Doha meeting. تو partner nations to plan the international stabilization force for Gaza. حماس ہے وہ ہولڈ آن کر رہی ہے فار آنسرز اور ہولڈ آن کر رہی ہے آن آرمڈ ریزسٹنس، کہ وہ اپنی آرمڈ ریزسٹنس کو جاری رکھیں گے، کوئی سرنڈر نہیں کریں گے. اور ساتھ یہ کہ یہ جو وائلیشنز کر رہے ہیں اس کا جواب حماس کی جو ابھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، ان کی سینئر لیڈرشپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایک بھی ایسا دن نہیں ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن نہ کی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ ان مسلسل وائلیشنز کی وجہ سے threaten the agreement and put it into jeopardy. یعنی یہ ایگریمنٹ جب وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور بالکل یعنی کہ کولیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہ آج حماس کی پہلی بار اکتوبر 10 کے بعد اس نوعیت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ سیز فائر خطرے میں ہے. تو حماس چاہتی ہے کہ سیز فائر آگے بڑھے، یہ سیکنڈ فیز کے اندر داخل ہو جائے. لیکن کیسے داخل ہوگا؟ اگر امریکہ پریشرائز نہیں کرے گا اور ریجنل کنٹریز امریکہ کو پریشرائز نہیں کریں گے اور دو ٹوک سٹانس نہیں لیں گے تو پھر کیسے بڑھے گا؟ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ جو ایگریمنٹس ہوئے اس میں پہلا ہی فیز مکمل ہوا، دوسرے فیز میں تو وہ ایگریمنٹس جا ہی نہیں سکے جس میں اسرائیل کی فوج کو وڈرا کرنا ہوتا ہے. تو دونوں بار یہ صرف ایکسچینج ڈیل تک رہا معاملہ. تو اب جو ہے وہ یعنی سیکنڈ فیز میں اسرائیل کو جانا تھا وہ نہیں جا رہا.
تو یہ اس لیے معاملہ جو ہے بہت زیادہ کرٹیکل ہے. تو حماس نے پہلی بار کہا کہ یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور خالد مشال وہ ہیں جن کو 3 مرتبہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹرمپ شوڈ لسن ٹو ماگا بیس اینڈ ابنڈن اسرائیل فرسٹ پالیسی. خالد مشال نے ٹرمپ کے نام پیغام جاری کیا ہے, میسج بھیجا ہے کہ اسرائیل فرسٹ پالیسی کو چھوڑ دو, اور یہی بات جو ہے وہ تمہاری ماگا بیس بھی کہہ رہی ہے کہ فرسٹ پالیسی, اسرائیل فرسٹ پالیسی کو چھوڑ دو. خالد مشال ارجڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ ابنڈن کر دیں واشنگٹن کی جو اسرائیل فرسٹ پالیسی ہے. ایون ٹرمپ کی جو اپنی ماگا سپورٹر بیس ہے وہ اسرائیل کو ایک برڈن کے طور پر دیکھتی ہے. دیکھیں, ماگا ہی کی بنیاد پر ٹرمپ جیت کر آیا نا الیکشن, انہوں نے آگے الیکشن بھی انہوں نے جتوانا ہے. تو ماگا بیس جو ہے, جو تھنک ٹینک ہے, جو پالیسی میکر ہے, وہ اب اسرائیل کو ایک برڈن کے طور پر دیکھتی ہے امریکن مفادات کے لیے. میک امریکہ گریٹ اگین فیکشن آف ٹرمپ سپورٹرز ناؤ ویو اسرائیل ایز اے اسٹریٹجک برڈن. لیکن انفارچونیٹلی جو ٹرمپ انتظامیہ میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے, دیکھیں کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کس نے اس کی کیمپین کو فنڈ کیا ہے, سب سے بڑے جو اسرائیلی جو زائنسٹ ہیں انہوں نے ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کو فنڈ کیا ہے. جو اور خود ٹرمپ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اسرائیلی پارلیمنٹ میں کہ وہ جو فنڈنگ ہوئی الیکشن کیمپین میں, اس کی وجہ سے انہوں نے نام بھی بتایا کہ ان کی وجہ سے جو گولان ہائٹس کو میں نے ریکگنائز کیا, یروشلم کو کیا. تو ٹرمپ انتظامیہ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی کہ یہ اسرائیلی انٹرسٹ کو ایون ترجیح دیتی ہے امریکی مفادات کے اوپر, کہ جہاں امریکہ کو ایک ڈائریکشن میں بڑھنا چاہیے تو وہ اس چیز کو چھوڑ کر وہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے, اور وہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جو امپائرز ہوتے ہیں نا, ان کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے مثال کے طور پہ وہ ان کے فائدے میں نہیں ہے, لیکن وہ مسلسل ہو رہی ہے تو اوورآل ان کی پاور کو فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ اوورآل ان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ایک پھر لمٹ پوائنٹ آتا ہے. تو اسرائیل کی جنگیں پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہیں. یہ آج سے وہ نہیں شروع ہوئے ہیں, وہ پچھلے 2 سال سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. عراق کی جنگ خود ٹرمپ کے الفاظ ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی غلط پالیسی تھی عراق کی جنگ کرنا. اور ٹرمپ نے ایک کلپ بھی شیئر کیا ہوا ہے جس میں باقاعدہ جو امریکن ایکسپرٹس ہیں وہ نتنیاہو کو گالیاں دے رہے ہیں. ٹرمپ نے وہ ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے, آج بھی آن ریکارڈ پڑا ہوگا. تو یعنی یہ ایک امپائر ہے, اور اسرائیل جو جنگیں کر رہا ہے وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, اس کو کمزور کر رہی ہے, اس کا ڈیٹ بڑھ رہا ہے. لیکن ایک امپائر ہے, اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اب ایک وہ لمٹ پوائنٹ تک پہنچ رہا ہے, اب ان کو فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب معاملات وہاں پر تیز ہو گئے. تو ساتھ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا حماس از ریڈی ٹو ورک کلوزلی ود یو ایس. ہم امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. فلسطینی ریاست بنے, معاملات بہتر ہوں تو ہم امریکہ, اگر امریکہ اپنی یہ منافقت چھوڑ دے اور اسرائیل فرسٹ پالیسی چھوڑ دے تو ہم امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی بات ہم نے پہلے کی کہ ایران اور OIC کے تمام کنٹریز امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ایک پارٹی بن جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ آتا ہے. اور یہی بات ماگا بیان کر رہی ہے کہ اسرائیل اس وجہ سے امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو سب چلنے کے لیے تیار ہیں, امریکہ کے خلاف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر ہم دشمنیاں پالتے ہیں تو اسرائیل کی وجہ سے پالتے ہیں, تو یہ بنیادی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسی اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ نان پیلسٹینین اتھارٹی غزہ میں اسٹیبلش کی جائے, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈوم ٹو فیل, دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیل ہوگی, ناکام ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, اور سیکنڈ یہ کہ یہ کامیابی نہیں ہوگی اگر نان پیلسٹینین اتھارٹی آئے گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی. تو آج دوحہ میں جو میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے 45 کنٹریز اس میں حصہ لے رہے ہیں, 45 کنٹریز. لیکن اس کا بھی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا ہے, یہ بھی بس ایک ٹائم اور PR ایکٹیویٹی ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, عجیب و غریب خبر ہے. ٹرکی اس میں نہیں ہے, امریکہ نے ٹرکی کو اس میں انوائٹ ہی نہیں کیا, جو مین گارنٹر ہے. ہیرٹس, ٹرکی ایکسکلوڈڈ فرام US ملٹری پوسٹ وار غازہ سمٹ ان دوحہ ایز آفیشیل سائٹ اسرائیلی ویٹو. تو اس میٹنگ کے اندر کوئی فائنل ڈیسیژن بھی نہیں ہونا. 45 کنٹریز اور ٹرکی اس میں اس کو دعوت ہی نہیں دی گئی. ایرانی میڈیا نے پھر لکھا ہے ٹرکی ایکسکلوڈڈ فرام پوسٹ وار غازہ کانفرنس ان دوحہ ڈیو ٹو اسرائیلی ویٹو. اسرائیل نے کہا ہے کہ قطر اور ٹرکی کی فوجیں ہمیں غزہ میں نہیں چاہیے. تو یہ پہلے دن سے یہ انٹرنیشنل فورسز اور یہ سب ایک ٹائم اور PR ایکٹیویٹی ہے.
امریکہ کچھ بھی یہاں پر حل کروانے کی پوزیشن میں نہ ہے، نہ وہ سیریس ہے. ایران لیبنان جنگ کہیں درمیان میں اٹک رہی ہے. اب دیکھیں چائنا اسی مومنٹ کا انتظار کر رہا ہے. جتنا امریکہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرے گا چائنا اتنا زیادہ آگے بڑھے گا. جتنا امریکہ کرائسس بڑھائے گا چائنا کے لیے اتنا زیادہ اپرچونٹی ہوگی. تو چائنا کے فارن منسٹر جو کہ اب جارڈن میں اور فرائیڈے سے ان کا دورہ شروع ہوا ہے، تو مصر کے فارن منسٹر کے ساتھ کال پر بات ہوئی اور انہوں نے غزہ، سب سے پہلے غزہ اس میں ڈسکس ہوا اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر جاری رہنا چاہیے اور جو فیز 2 ہے اس میں سیز فائر جب وہ داخل ہونا چاہیے. یہ غزہ پر بات ہوئی ہے. چائنا کے فارن منسٹر جو مڈل ایسٹ میں ہیں لیکن مصر نہیں جا رہا ہے، مصر کے ساتھ کال پر بات کر رہے ہیں. اس طرح باقی یعنی جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کال پر بات ہو رہی ہے. تو ایک کولیکٹیو یعنی پورے مڈل ایسٹ کا دورہ چائنا کر رہا ہے، اور چائنا کا دورہ بلا وجہ تو نہیں ہو رہا. تو بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں. جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی یورپین کمیشن جو ہیں ان کے ساتھ ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز اور غزہ اور یہ سارا ڈسکس ہوا ہے. سوڈان پر بھی او آئی سی اور عرب لیگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور معاملات کو حل کروانا چاہیے. اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے، جو اس کی خوشحالی اور اس کی اسٹیبلٹی سیکیورٹی میں سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہے سب سے بڑا. نہیں، سیریا نا تباہ شدہ، کتنے چیلنجز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ساری رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہیں، ایس ڈی ایف بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، باقی بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو اسرائیل ہے، سیریا کا سب سے بڑا ایشو اسرائیل ہے. تو اب جتنا یہ ٹائم اسرائیل کو دیتے رہیں گے، اسرائیل تو آگے بڑھ رہا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اردگان نے کہا کہ اسرائیل کی جینوسائیڈ نے پروو کیا ہے کہ ہیومن رائٹس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہوا اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کر لی ان ڈے لائٹ اور کوئی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا. تو ایران اور رشیا میں اس وقت ہائی لیول ٹاکس ہو رہی ہیں. رشین ڈیلیگیشن ایران میں ہے. علی لاریجانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ایگری ٹو فاسٹ ٹریک اسٹریٹجک نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ان تہران ٹاکس. یعنی جو رشیا سے شروع ہوگا اور ایران اور ساؤتھ ایشیا جس میں انڈیا بھی شامل ہے، ساؤتھ ایشیا کو وہ کنیکٹ کرے گا. بڑا زبردست اور امپورٹنٹ، جس میں ایک آذربائیجان بھی شامل ہے. یعنی آذربائیجان، ایران اور رشیا یہ بھی کنیکٹ کریں گے اور اوور آل رشیا سے یہ ساؤتھ ایشیا تک. تو یہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی عام تجارتی روٹ نہیں ہے. جو ایک جنگ لڑ رہا ہے ایران، اس میں یہ بہت اس کی امپورٹنس ہے اس کی. تو ایران کے جو سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے علی لاریجانی، ان کی رشین ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہائی لیول یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں اور فالو اپ میٹنگ ہے جو پیوٹن اور پزیکشیان کی ہوئی، جس میں ہم نے سارا بیان کیا کہ اس میں یہ کوریڈور ڈسکس ہوا اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. تو یہ اس کی فالو اپ میٹنگ ہے. تو علی لاریجانی نے کہا کہ یہ جو کوریڈور ہے یہ ہمارے لیے کی جیو پولیٹیکل کمپوننٹ ہے اور شیپ کر رہا ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کو. یہ ساری اسرائیل نے جو فساد پھیلایا ہے اس نے ملکوں کو مجبور کیا ہے. تو ریجنل کنیکٹیویٹی ملک آپس میں بڑھا رہے ہیں. اسرائیل کہیں شامل نہیں. آپ دیکھیں اسرائیل کو کیا کسی تجارتی راستے میں آگے پیچھے شامل ہے؟ اس کے منصوبے، اس کی سارے منصوبے ہیجمنی کے اوپر بیس کرتے ہیں، ڈومیننس کے اوپر، سبجوگیٹ کرنے پر، ڈسٹرائے کرنے پر، ریجیم چینج کرنے پر. تو اس میں نیٹ ورک ہوگا شپس کا بھی، میری ٹائم روٹس اس میں شامل ہے، ریل ہے، روڈز ہیں. 7000 کلومیٹر کا یہ ہوگا جو ناردرن یورپ کو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. کتنا یہ امپورٹنٹ ہے. تو میڈ اے فرم ڈیسیژن کہ وہ آپریشنلائز کریں گے اس کوریڈور کو اور ایگزیکیوٹ کریں گے، اور جو بھی انسٹیٹیوشنل ہرڈلز ہیں ان کو جلدی کے ساتھ جب وہ ختم کیا جائے گا. ایران کے صدر نے کہا کہ اس سال کے اینڈ تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہی بات انہوں نے کیا کہ اس سال کے اینڈ تک اس کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا. کوارڈینیشن جاری ہے. یہ وہ ایران نے اپنی جو میزل بیس ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو فارتھ ایسٹ جو ایریا ہے وہاں پر منتقل کیا ہے، ہلی ایریاز کے اندر وہاں پر کہیں منتقل کیا ہے میزل بیس کو. فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے، اب یہ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے کہ اسرائیلی حملے میں صرف 3% جو ایرانین میزل لانچرز ہیں پلیٹ فارمز، وہ صرف 3% ڈسٹرائے ہوئے ہیں. 2 ڈیکیڈز جنگ کی تیاری، اسرائیل پوری ویسٹرن ٹیکنالوجی اور پوری بروٹل طاقت کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہوا. نتیجہ کیا ہے؟ اونلی 3% میزل لانچر تباہ ہوئے ہیں. اس سے بڑی کوئی عبرتناک اور ذلت ہمیں شکست ہو سکتی ہے. آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریے، نیتن یاہو نے جس دن حملہ کیا ایران پر، اس دن یہ کہاں تھا؟
ویسٹرن وال پر یہ گیا اور اس کی شیطانی مسکراہٹ آپ دیکھیے، آج وہ ویڈیو پھر اٹھا کر دیکھیے، اس کی شیطانی مسکراہٹ اس دن کی آپ دیکھیے. دیکھیں غزہ پر حملہ ہوا، لیبنان پر حملہ ہوا، یمن پر حملہ ہوا، شام پر حملہ ہوا، کسی دن یہ ویسٹرن وال پر گیا نہیں. جس دن ایران پر حملہ ہوا اس دن یہ ویسٹرن وال پر گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کا جو پرانا ڈریمز ہے 40 سالہ پرانا وہ آج پورا ہو گیا، اور او آئی سی کی جو آخری چٹان ہے اس کو بھی آج ہم نے ہٹا دیا. او آئی سی بالکل فارغ ہو گیا، اب کوئی طاقت نہیں بچی ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑی ہوگی. عربز ویسے بھی ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، کوئی ملک اب کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسرائیل کے سامنے. ایران آخری چٹان تھا، اس کو بھی آج ہم نے ختم کر دیا، اور بدماشی کے ساتھ کہ ہم نے ایک نیریٹو بنایا، پروپیگنڈا کیا، اور کھلے عام یعنی ایک آزاد ملک کے اوپر بغیر کسی لاجک کے حملہ ہم کر رہے ہیں. بدماشی ہے ہماری، یہ آج دنیا پر ہماری حکمرانی ہے. تو ویسٹرن وال کے اوپر چوتھے دن کیا ہوا؟ یہ مطلب 2 دہائیوں کی تیاری، پھر یہ سارا طاقت، شیطانی منصوبے، اور 4 دنوں کے بعد کیا ہوا؟ سیز فائر کی بھیک مانگ رہے تھے اور 12 دن میں سیز فائر کرنا پڑا. 20 سال تیاری اور 12 دن میں سیز فائر کرنا پڑا، تو 3% تباہ ہوا ہے. تو یہ ان کی شکست کی علامت ہے. اچھا، ایران میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کے ٹرائل ایران میں ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سپائی کیا فار اسرائیل موساد ڈیورنگ 12 ڈے وار. بہت سارے ڈوئل نیشنلز کے اس وقت ٹرائل ہو رہے ہیں، اور کینیڈا نے ایران کے 4 سینئر آفیشلز کے اوپر سینکشنز امپوز کیے ہیں. کوئی فرق اس سے جو نہیں پڑتا ہے، ویسے بھی وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج ہی کر رہے ہیں. اچھا، تو وینزویلا سے کیا خبر ہے؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی اب ٹینکر کو قبضے میں لیں گے جو وینزویلا کے لیے آئل کیری کر رہا ہے، کسی بھی، یعنی کسی بھی ملک کا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، اس کو وہ قبضے میں لے لیں گے. یہ بڑی ہی سنگین بات ہے، بہت ہی سنگین بات ہے. وینزویلا کی جتنی بھی اکانومی ہلکی پھلکی چل رہی ہے وہ آئل کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر 10-15 ٹینکر پکڑے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ کس طرح سے آئل ٹرانسپورٹ ہوگا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہر ٹینکر کو پکڑیں گے. اور جو ٹرینیڈیڈ ہے، جو بالکل ساتھ کنٹری ہے وینزویلا کے، جہاں پر امریکی فوجیں آلریڈی آ چکی ہیں، ان کے ایئرپورٹس آنے والے دنوں میں امریکہ یوز کر سکے گا فار ملٹری پرپز. یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور وینزویلا نے ٹرینیڈیڈ کے لیے جو آئل اور گیس کی سپلائی ہے اس کو کٹ کر دیا. امریکہ کے ساتھ کوآپریشن کے جواب میں اس سپلائی کو جو وہ کٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.